अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। उसवा हसना में आज हम देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाला किसी को नहीं देखा। आपका चेहरा ऐसा रोशन जैसे सूरज चेहरे पर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा खूबसूरत चमकदार था जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कपड़ा सी रही थी, सुई गिर गई, तलाश की तो नहीं मिली, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे से माशाल्लाह इतनी रोशनी थी कि मुझे अपनी गुम हुई हुई चीज़ मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुशादा पेशानी थी आपकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी बेहद चमकदार थी। दंदाने मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खूबसूरत मोती जैसे थे, और आपके अगले दांत कुशादा थे और दो दांतों के दरमियान में हल्का सा गैप था, दरमियान के दो दांतों में से बिल्कुल। आप जब भी तबस्सुम फरमाते तो नूर सा ज़ाहिर होता, दांतों के दरमियान में से निकलता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक बड़ी सफ़ेद माइल सुर्ख थी, यानी कि जो सफ़ेद हिस्सा था वो हल्का 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 सुर्खी माइल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख स्याह और बड़ी थी, और इसमें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने सुरमा लगाया हुआ है। हालांकि आप सुरमा लगाए हुए जब ना भी होते तब भी उसमें ऐसा महसूस होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, रुकू और सजदा मुझसे पहले मत करो, मैं सामने भी देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ। इसको मुस्लिम ने रवायत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान फरमाया कि बड़े सर और बड़ी दाढ़ी वाले थे। बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर घुंघरीले बाल थे, और आपका दहन मुबारक वसी और कुशादा था। आपका दहन खूबसूरत था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने तमाम किस्मों के इत्र को सूंघा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह की खुशबू से ज़्यादा किसी को खुशबूदार नहीं पाया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी के पास पानी का डोल लेकर आया, आपने इसमें से पिया, झूठा बाल्टी में डाल दिया जब, तो उस पानी में से खुशबू आने लगी। एक कुआं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसमें अपना लुआब डाल दिया तो पूरे मदीना में वो पानी उस कुएं का सबसे मीठा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक नरम और सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन चीज़ों को देख लेता हूँ जिनको तुम नहीं देख पाते, मैं इसे सुन लेता हूँ जिसे तुम सुन नहीं पाते, आसमान की चड़चड़ाहट को भी सुनता हूँ। इब्ने माजा ने इसको रवायत किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक ऊंची और चमकदार थी जो नुमाया नज़र आती थी, और बारीक नाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें घनी और लंबी थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होते तो दाढ़ी को हाथ से पकड़ लेते, वरना आप दाढ़ी को हाथ लगाने से पकड़ने के आदत ये आपके अंदर आदत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसी मोरनी की गर्दन साफ तराशी हुई होती है, और रंग में चांदनी जैसे साफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा बड़ा वसी और कुशादा था,
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کے سرے مونڈے بلند مضبوط تھے، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو مسے کی طرح کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور وہ اس پہ ہلکے ہلکے سے بال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغل مبارک نہایت ہی سفید تھا۔ آپ کے بغل کے پسینے کی خوشبو مشک جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا اور سینے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک اور ناف مبارک کے درمیان بالوں کی ہلکی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ مبارک سینے کے برابر تھا، یعنی بڑا ہوا نہیں تھا، اور بالکل سینے کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر و خوش نما بالوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کندھے تک تھے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کان اور کندھے کے مابین تھے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے، اور مانگ نکالنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، یعنی کہ سینٹر میں سے مانگ بالوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوبصورت سفید تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندی میں ڈھالا گیا ہو، اور آپ کی صوت مبارک بے حد خوشنما اور شیریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بہت دور تک جا سکتی تھی۔ آپ بلند آواز اور قوت والی آپ کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک گوشت سے پر تھی، بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ انگلیاں لمبی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی حریر اور دباج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، اور اس میں سے خوشبودار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک وسیع اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور آپ کی کلائیاں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک گوشت سے پر تھے۔ آپ کی ایڑی مبارک گوشت سے ابھری ہوئی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے کے بعد کی انگلی سباہ دوسری انگلی کے مقابلے میں بڑی تھی۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ پست تھا، اور یہ خاص اعزاز تھا کہ جب بھی آپ مجمع میں کھڑے ہوتے تو نمایاں نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جمیل اور خوشنما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والے تھے۔ عقل کے 100 جز ہیں، جس میں سے 99 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، باقی ایک جز تمام انسانوں کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ موتی کی طرح چمکتا تھا، مسلم نے اس کو روایت کیا، اور وہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت سے خوشبو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر گوشت سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پخانے کو زمین نگل جاتی تھی، اور آپ مختون پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں پر قوت شجاعت کے اعتبار سے فوقیت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 40 مردوں کی قوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح اور جوام الکلم تھے۔ جوام الکلم کا مطلب ہوتا ہے کم الفاظ میں جامع بات کرنا، تو مختصر بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مفہوم اتنا واضح ہوتا تھا کہ اس پہ بہت سی بات کی جا سکتی تھی۔ اہل جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں گفتگو کریں گے، یعنی اسی لیے کہا گیا کہ عربی زبان سے محبت رکھو، یہ قرآن کی زبان ہے، اور
اہل عرب کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھنا بھی سنت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے اس نیت سے کہ ہمارے نبی کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے اور اس پر منہ مبارک رکھ کر بہت دیر تک روئے، تو آپ کی قبر پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ خوف خدا سے ایک آنسو کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب سے صحابہ کرام سر بھی نہیں اٹھاتے سوائے ابو بکر کے۔ صحابہ کرام خدمت میں بیٹھے ہوتے، تمہارے جلال اور ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور خدا کی اپنی تقدیر کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرتے، یعنی مرضی کے خلاف امور کو خدا کے حوالے فرماتے۔ آپ فرماتے چھوڑ دو، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین خلائق سے بھی گفتگو فرماتے تو متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے اور باتوں کے ذریعے مانوس فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معافی اور درگزر سے لیتے تھے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی برائی اس کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ خطاب عام میں اصلاح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جیسے میں کرتا ہوں لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور نرم ککڑی لے کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ گھریلو کام خود کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سینے کا کام بھی خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے، بخاری نے اس کو روایت کیا، اور یہاں تک کہ مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ بھی سخاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں 100 اونٹ عیینہ کو اور 100 اونٹ اقرا بن حابس کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنا لگوانا اور تو یہ سنت عمل ہے، وہ لگایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی کپنگ جس کو کہتے ہیں اور حجامہ کروانا سنت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے شفا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت پر بھی عمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ سنتوں کو ڈھونڈ کر ان پر عمل کرنے کی فکر اور شوق دھیان ہونا چاہیے۔ سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی سے محبت کا اظہار اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے اور بار بار اپنے نبی کا ذکر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال ہمارے لیے آسان کرے دنیا میں جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے نبی کی محبت جس سے زیادہ ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔